बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं कि क्या साहिबान इल्म और वो लोग कि जिन्हें इल्म नहीं है ये दोनों बराबर हो सकते हैं। कुरान मजीद की ये आया मुबारका अपने अंदर बहुत बड़ी तारीख़ और बहुत सारे मफ़ाहिम को समेटे हुए। जब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमूना, जमा का सीगा है कि क्या जो लोग, अब लोग यहाँ इनफरादी तौर के ऊपर हर फ़र्द भी मुराद है और कौमें भी मुराद हैं कि जो लोग जानते हैं, जो लोग साहिबान इल्म हैं वो, और जो लोग साहिबान इल्म नहीं हैं, जो इल्म की तरफ तवज्जो नहीं देते, क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं? तो अगर हम इनफरादी सतह के ऊपर इंडिविजुअली अगर हम देखें तो अल्लाह तबारक तआला हमें एक मियार दे रहा है कि अगर तुम्हें दो अफराद में तकाबुल करना है और किसी एक को इख्तियार करना है तो तुम ये देखो कि साहिब इल्म कौन है। इसी सूरत से अगर तुम कौमों को के हालात का जायज़ा लेना चाहते हो, कौमों के उरूज व ज़वाल को समझना चाहते हो, अगर ये देखना तुम चाहते हो कि किस तरह से कौमें और कौन से ख़ास फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कौमें ऊपर जाती हैं या ऊपर जो कौमें होती हैं उरूज के ज़माने में वो फिर आहिस्ता आहिस्ता तनज़्ज़ुल का शिकार हो जाती हैं, तो तुम ये देखो कि उनका इल्म का लेवल और इल्म की तरफ, तालीम की तरफ उनकी तवज्जो कितनी है। और जब इल्म की तरफ तवज्जो बढ़ती है तो फिर वो कौमें उरूज पाती हैं, और जो कौमें इल्म की तरफ तवज्जो नहीं देती, बेइल्मी का शिकार रह जाती हैं, तो वो दूसरी कौमों के साहिबान इल्म कौमों के बराबर नहीं हो सकती। ये तो एक कुलिया है कि जो अल्लाह तबारक तआला ने हमें बता दिया। यहाँ पे हम ये बात अर्ज़ करेंगे कि ये आया मुबारका हमें ये भी बताती है कि जब इंसानों को हम देखते हैं और कौमों को देखते हैं तो हुसूल इल्म के लिहाज से अज़ीज़ान मुहतरम इसके तीन दर्जे होते हैं, तीन कैफियतें होती हैं। एक कैफियत ये होती है कि जब बच्चा या कौम इल्म के हासिल करने के मरहले में होती है, पढ़ने के मरहले में होती है, तालीम हासिल करने के मरहले में होती है। दूसरा मरहला ये होता है कि जब एक इंडिविजुअल, एक फ़र्द, एक तालिब इल्म या कोई कौम वो इल्म को इस्तेमाल कर रही होती है, वो इल्म दूसरों ने, वो साइंस, वो टेक्नोलॉजी, वो चीज़ें वो दूसरों ने प्रोड्यूस की होती हैं, और ये लोग जो हैं वो उसको गोया इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि आज से तकरीबन कोई 30-35 साल पहले पाकिस्तान में कोई कंप्यूटर और इसी सूरत से लैपटॉप वगैरह इसको इतना नहीं जानता था। कहीं कहीं जब ये आना शुरू हुआ ये चीज़, तो कहीं कहीं शॉप्स में, छोटे छोटे ऑफिसेज़ में वो कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट खुल गए जिसमें मुख्तलिफ़ इब्तिदाई लैंग्वेजेस, कबूल और ये वो पढ़ाई जाती थी। लोगों का रुझान हुआ, लोग जानते ही नहीं थे कि कंप्यूटिंग क्या चीज़ होती है और कंप्यूटर क्या होता है। तो गोया वो अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में चाहे कॉलेज से फ़ारिग़ तहसील हो गए हों, चाहे स्कूल से, फिर उन्होंने कंप्यूटर की तरफ तवज्जो दी, या और इसी तरह डिफरेंट गैजेट्स हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनसे वो वाकिफ़ होना शुरू हुए और उनका इस्तेमाल शुरू किया। लोगों को इब्तिदान ये नहीं पता था कि ये जो लैंडलाइन के फ़ोन होते हैं उसमें कान की तरफ कौन सा हिस्सा लगाया जाता है और मुंह की तरफ कौन सा हिस्सा लगाया जाता है। हमने ये देखा है कि तार की तरफ से उन्होंने कान में लगा लिया और
دوسری طرف سے منہ میں لگا لی. آواز تو ظاہر اتنی ہوتی تھی کہ پہنچ جائے، لیکن ظاہر ہے کہ ناواقفیت تھی، پتہ نہیں تھا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، اور وہ شاید اپنے سے سینئرز جو ہیں، خاص طور پہ ہماری عمر کے لوگ یہاں سے 5-10 سال چھوٹے، ان سے زیادہ اس کا یوزیج جو ہے وہ جانتے ہیں. اس میں کوئی پرابلم آ جائے، آپ اپنے پوتے کو دے دیے، وہ بیٹھے گا، اور نواسے کو دے دیے، وہ 5 منٹ میں اس کو سارٹ آؤٹ کر دے گا. تو یہ علم کا حاصل کرنا نہیں ہے، یہ علم کا استعمال کرنا ہے. اور پھر قوموں اور افراد کی زندگی میں جو اصلی تیسرا مرحلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نالج کی بیس کے اوپر پھر نالج کو پروڈیوس کرنا، اس کو پیدا کرنا، اس کو تخلیق کرنا، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی شکل میں ہو، اور چاہے وہ مزید انوینشنز کرنے کے اس میں ہو، چاہے مزید تحقیق کے میدان میں چلے جائیں. اور وہ تحقیق چاہے ارضیات سے متعلق ہو، چاہے ماحول سے متعلق ہو، چاہے فزکس سے متعلق ہو، چاہے ایسٹرو فزکس سے متعلق ہو، یا ٹیکنالوجی. اب آپ دیکھ لیں، یہی ہم جیسے آپ کو ذہن کو قریب کرنے کے لیے ہم عرض کریں گے کہ لوگوں میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بھئی یہ آپ کے پاس کون سا فون ہے؟ ان کا یہ فلاں فون ہے. ارے اب اس کا یہ فلاں نمبر بھی تو آ گیا ہے نا. اب وہ فلاں نمبر کیوں آ گیا؟ پتہ لگا کہ جو فیچرز اس میں ہیں اس سے زیادہ فیچرز اس میں موجود ہیں. اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں، فلاں کام نہیں کر سکتے، وہ جو نیا وہ آیا ہے اس میں فلاں کام کر سکتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ ٹیکنالوجی کی نالج جو ہے، یہ کیسے اس میں ان بلڈ کی گئی، کیسے بلڈ کی گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ اس کے ڈسکرپینسیز کتنی ہیں، اس میں کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا. لہٰذا انہوں نے اس کا ایک ایڈوانس ورژن جو ہے نکالا، پھر اس سے ایڈوانس ورژن دوسری کمپنیوں نے نکالا. یہ جو ہے علم کے ذریعے سے اب نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ صرف اسی میں نہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اس وقت ٹریڈ اینڈ کامرس میں بھی کام کر رہی ہے، وہی جو ہے وہ اس میں بھی کام کر رہی ہے، میڈیکل سائنس میں بھی کام کر رہی ہے، فزکس میں بھی کام کر رہی ہے، ایسٹرو فزکس میں بھی کام کر رہی ہے. جو کیلکولیشنز کرنے میں مہینوں لگا دیتے تھے اور پھر بھی کریکٹ کیلکولیشنز نہیں آتی تھیں، وہ آج کل آئی ٹی کے ذریعے سے سیکنڈوں میں حل بھی ہو جاتی ہیں، اور اس کے مطابق سولوشنز جو ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں. تو تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ دوسری قومیں اس وقت اس کو پروڈیوس کر رہی ہیں، نالج کو، ٹیکنالوجی کو، ریسرچ کو. اور جو غیر ترقی یافتہ قومیں ہیں، یا کہنا چاہیے جن کی ترقی ابھی چل رہی ہے، زیر ترقی جو قومیں ہیں، وہ اس کو استعمال کر رہی ہیں. مسلمانوں کی اگر تاریخ پہ نظر کریں تو وہ دور کے جو ازمنہ وسطیٰ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی میڈیول ایجز کہا جاتا ہے، جو یورپ کے لیے ڈارک ایجز تھیں جس میں وہ ترقی یافتہ نہیں تھا. اس دور میں دیکھ لیں کہ مسلمان ترقی یافتہ تھے، اور کیا ترقی کی تھی مسلمانوں نے تعمیرات ایک سے ایک کی تھی. مسلمانوں نے سائنس میں، طب کے اس میں شعبے میں، آپریشنز کے اس میں، آنکھوں کا آپریشن ہے اور دیگر آپریشنز ہیں، ٹھیک ہے، سرجری میں یعنی، اور اسی صورت سے ڈیمز بنانے میں، ڈیمز میں پانی اکٹھا کرنا اور اس کو یوٹیلائز کرنا، نہری نظام. کون سا شعبہ ایسا تھا کہ جہاں مسلمانوں نے کریٹیوٹی، اپنی نالج کو ایک کریٹیو وے میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اور اس سے لوگوں کے مسائل کو، عوام کے مسائل کو حل کرنا، علاقوں کے مسائل کو حل کرنا، یہ اس وقت ہو رہا تھا. پھر کیا ہوا؟ پدرم سلطان بودھ کا نعرہ لگاتے ہوئے کہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ اتنے عالم تھے، ایسے سائنسدان تھے، یہ تھا وہ تھا، یہ کرتے کرتے ہم اپنی اس میراث سے مسلمان محروم ہو گئے، اور وہ چیزیں یورپ امریکہ نے لے لی، اور آج وہ ترقی کر رہے ہیں اسی بنیاد کے اوپر، اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے انہی سے اپنی چیزیں انہی سے خرید کر اور اپنے آپ کو ایڈوانس اور ترقی یافتہ شمار کرنے میں مصروف ہے. تو بنیادی طور پہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کلیہ دیا کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ایک اصول دے دیا کہ کبھی دو وہ قومیں، ایک جو علم رکھنے والی ہے اور جو علم رکھنے والی نہیں ہے، علم میں پروگریس نہیں کر رہی ہے، تو
تو وہ دونوں قومیں برابر نہیں ہو سکتی. ہمیشہ وہ قومیں ڈومیننٹ ہوتی ہیں، وہ قومیں ہمیشہ دوسری قوموں کے اوپر حکومت کرتی ہیں یا دوسری قومیں ان کے زیر نگیں ہوتی ہیں، کہ جو علم میں آگے ہوتی ہیں اور جو علم میں پیچھے ہوتی ہیں وہ ہمیشہ سبجیکٹ کلاس ہوا کرتی ہیں. تو دنیا میں آگے بڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی اصول بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صاحبان علم اور غیر صاحبان علم جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں. اور اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں علم میں آگے بڑھنا ہوگا، اور علم میں ایسے آگے نہیں بڑھنا ہوگا کہ ہمارے پاس صرف ڈگری ہے. یعنی ہمارے پاس پرچہ تو ہے، ایک پیپر موجود ہے کہ یس وی آر کوالیفائڈ، ہم نے فلاں چیز کی کوالیفیکیشن لے لی ہے، فلاں چیز کی کوالیفیکیشن لے لی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نالج ہونی چاہیے، اور پھر وہ نالج جو ہے وہ اپلیکیشن بیسڈ ہونی چاہیے. یعنی اس سے ہم کچھ پروڈیوس کریں، چاہے چھوٹے لیول پہ اور چاہے اپر لیول کے اوپر، ہائر لیول کے اوپر. جب تک ہم میں سے ہر شخص یہ بات نہیں سوچتا، اس وقت تک وہ پیچھے ہی رہے گا. دیکھیے ایجوکیشن جو ہے بنیادی طور کے اوپر، اس میں جو چیز اب مسنگ ہے، ہم ورلڈ میں مختلف جگہ آتے جاتے ہیں، رہے بھی ہیں، خود پاکستان میں بھی ہم نے یہ دیکھا، ایجوکیشن میں ایک چیز بڑی مسنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ ایجوکیشن کو پروموشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. مختلف اداروں میں یہ ہے کہ اگر آپ نے مثلا ایم اے ماسٹرز کر لیا تو آپ کا گریڈ جو ہے وہ بڑھ جائے گا، آپ کی تنخواہ بڑھ جائے گی. اسی صورت سے ایم فل کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیا، خاص طور پہ ہمارے پارٹ آف دی ورلڈ میں یہ چیز بہت ہے، تو پروموشن ہو جائے گی. کالج میں ہیں تو اگر لیکچرر ہیں تو اسسٹنٹ پروفیسر بن جائیں گے، یہ ہو جائے گا. وہ اس طرح سے، یا اور محکموں میں بھی اس قسم کی پروموشن پالیسیز ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے لوگ علم کے لیے نہیں پڑھتے. آج کا جو ورلڈ ہے اس میں جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے وہ یہ کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ موسٹ آف دا ٹائم وہ ڈگری کے لیے کالج جاتے اور آتے ہیں، یا اسکول جاتے اور آتے ہیں، اٹینڈ کرتے ہیں، وہ نالج کے لیے نہیں کرتے. حالانکہ اصول یہ ہے کہ جب آپ میں نالج ہوگی تو ڈگری تو خود بخود ہی مل جائے گی. ڈگری تو رزلٹ ہے، ایک ریکگنیشن ہے کہ آپ کو اتنی نالج ہے، اس لیول تک کی نالج ہے. لیکن ہمارے وہاں توجہ جو ہے، جو فوکس ہے، وہ ڈائیورٹ ہو گیا ہے ڈگری کے حصول کی طرف، نہ کہ علم کے حصول کی طرف. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جو علم کے ذریعے سے پروڈکٹیوٹی آنی چاہیے، علم کے ذریعے سے جو پروڈکٹیوٹی آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی. اور جب پروڈکٹیوٹی نہیں آ رہی تو جہاں پروڈکٹیوٹی ہے، جو لوگ چیزوں کو بنا رہے ہیں، چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں، ہمارے لیے حالات کو بہتر کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ پھر دنیا اسی کی طرف دیکھتی ہے، انہی لوگوں کی طرف دیکھتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ علم کی بات، کہ آج سے اگر 10 سال پہلے جو لائف ایکسپیکٹنسی تھی وہ جتنی تھی اس سے آج مور دین 50% بڑھ گئی ہے. اب لوگ زیادہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مثلا آج سے 100 سال پہلے ٹی بی اور ٹی بی کا علاج پوری طرح سے دریافت نہیں ہوا تھا. ٹی بی کی، جس کو ٹیوبرکلوسس کہتے ہیں، اس کے اوپر ریسرچ نہیں تھی. اس کا علاج کیا ہے، وہ علاج بھی موجود نہیں تھا. اور لوگ جو ہیں ان کو ٹی بی ہوتی تھی اور انڈائگنوزڈ وہ مر جایا کرتے. جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں یورپ کی، فرانس کی اور مختلف علاقوں کی، خود مسلم ہسٹری میں بہت جگہ آپ کو ایسا ملے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے سر میں مثلا درد رہتا تھا، بڑے حکیموں کو بلایا، سب نے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور لیکن یہ کہ بادشاہ کے سر کا درد نہیں گیا، اور ایک دن یہ ہوا کہ ان کی ناک سے خون آنے لگا، منہ سے خون آنے لگا، اور وہ مر گئے. اس زمانے میں نہ ہائی بلڈ پریشر کا پتہ تھا، نہ اس کا علاج تھا، نہ جو دماغ کو جیسے آج ہم سی ٹی اسکین کر کے دیکھ لیتے ہیں اس میں ہونے والی چینجز کو پتہ کر لیتے ہیں، اس کا بھی پتہ نہیں تھا. ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر اور اس سے ریلیٹڈ جو سمٹمز ہیں ان میں سے کسی کا بھی پتہ نہیں تھا. علم نہیں تھا تو علاج بھی نہیں تھا. اور اب ان سب چیزوں کا، یہ ہم نے ایک ڈیزیز کی بات کی ہے
کینسر کی بہت ساری ایسی قسمیں ہیں کہ جن کا علاج ہو جاتا ہے انیشیل اسٹیجز پہ، پہلے معلوم نہیں تھا، لوگوں کے پھوڑا ہوتا تھا، اس پھوڑے میں مر جاتے تھے، اور تاریخ میں لکھا اس کو سرطان ہو گیا تھا، سرطانی پھوڑا ہو گیا تھا اور اس کا علاج نہیں ہو سکا۔ اب ہر پھوڑا سرطانی نہیں ہوتا، اس کو بیاپسی سے پتہ کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح کا پھوڑا ہے اور اس کا کیا علاج ہے۔ یہ بھی بتا دیتی ہے لیبارٹری کہ اس کو فلاں اینٹی بائیوٹک فائدہ کرے گی، فلاں اینٹی بائیوٹک فائدہ نہیں کرے گی۔ یہ سب کیوں ممکن ہوا؟ یہ علم کی وجہ سے ممکن ہوا۔ علم جو ہے اس نے ہماری لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ بڑھا دی ہے۔ پہلے 60 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں اس طرح سے لوگ نامعلوم بیماریوں کی وجہ سے مر جایا کرتے تھے۔ اب وہ نہ بیماریاں نامعلوم رہ گئی ہیں، نہ ان کا علاج نامعلوم رہ گیا ہے۔ ہاں، جن چیزوں کا علاج مشکل ہے ان کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے اور بہتر سے بہتر چیزیں جو ہیں وہ وجود میں آ رہے ہیں۔ اٹ از آل ڈیو ٹو ریسرچ، ایجوکیشن، اور اس ایجوکیشن کو پروڈکٹیو بنانا، یہ بنیاد ہوتی ہے تعلیم کی۔ اگر تعلیم کے معنی یہ ہم لے لیں کہ کچھ کتابیں ہیں 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کہ جو لائبریری میں بند ہیں، وہ علم نہیں ہے۔ ایسا شخص کہ جو بہت کچھ پڑھ لیتا ہے لیکن معاشرے کو کنٹریبیوٹ نہیں کرتا، اس کا مائنڈ جو ہے وہ پارٹیسپیٹری مائنڈ نہیں ہے، وہ دوسروں کو دیتا نہیں ہے، دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، ایسا کوئی کام نہیں کرتا جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، تو وہ اپنے ساتھ لے کے مر جاتا ہے۔ پھر اب ہم طبی دنیا کی مثال دیں، ہمیں یاد ہے ہمارے بچپنے میں ایلوپیتھک تو اتنی ایڈوانس نہیں تھی اور نہ اتنا رواج تھا، طبیب کے پاس لے کے جاتے تھے، کسی حکیم صاحب کے پاس، انہوں نے نبض دیکھی، وہ کیا، اور وہ ایسا گول 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 نسخہ لکھتے تھے کہ عام اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی عربی فارسی جانتا اس نسخے کو نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اور کہتے ہیں یہ صدری نسخہ ہے، یعنی والد سے سینہ بہ سینہ دادا سے چلا آ رہا ہے، کیا لکھا ہوا ہے اس کو صرف وہ اطاری پڑھ سکتا ہے جہاں سے آپ اس دوا کو بنا سکتے ہیں۔ وہی نسخہ بیٹے وہی پوتے استعمال کرتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ریسرچ ختم ہو گئی، علم آگے نہیں بڑھا، اور وہ نایاب نسخے جن کو کہا جاتا ہے وہ آج دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اس کے برخلاف آپ دیکھیں کہ ایک سیل کے اوپر بھی ریسرچ ہوتی ہے، ورلڈ میں ایک سیل پہ بھی ریسرچ ہوتی ہے، تو وہ ریسرچ جرنلز میں بھی چھپتی ہے، وہ آتی ہے، کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے، وہ پڑھائی بھی جاتی ہے، وہ سب ہوتا ہے، سب جانتے ہیں اس کو۔ نالج شیئر کرنے سے کبھی بھی کم نہیں ہوتی، آگے بڑھتی ہے۔ اور اگر اس مائنڈ کے ساتھ ہو کہ ہمیں اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانا ہے، ہمیں جو ہمارے ارد گرد کائنات پھیلی ہوئی ہے اس کو ہمیں اس سے فائدہ پہنچانا ہے، تو پھر ہمیشہ یہ چیز بڑھتی ہے، پروگریسو ہے یہ چیز۔ اور جب آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں سوسائٹی کو، اپنے کلچر کو آپ امپروو کرتے ہیں، اپنی سویلائزیشن کو امپروو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاں آپ علم حاصل کر رہے ہیں اور علمی دنیا میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس طرح سے علم جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اب آج کل ہم زور دیں گے اپنے نوجوان نسل کے اوپر، طلباء و طالبات کے اوپر، اسٹوڈنٹس جو یہاں رہتے ہیں یا ایبراڈ مختلف اس میں رہتے ہیں، کہ وہ علم پر توجہ دیں، حصول علم پر، جس کا مطلب ہوتا ہے انالیٹیکل نالج۔ دیکھیں، ایک تو نالج یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کسی بات کا کہ یہ گیجٹ یا یہ چیز جو ہے وہ اس طرح سے استعمال ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس کے نالج کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو۔ جو بلومز وہ ہے ٹیکسنومی، اس میں ہے کیا کہ ایک چیز ہے نالج، غزوہ بدر کب ہوا؟ 2 ہجری میں جناب، یہ تو نالج ہوگی۔ غزوہ بدر کیوں ہوا؟ یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ اپلیکیشن اس کی یہ ہے کہ غزوہ بدر کیوں ہوا کے ساتھ ساتھ اس کے نتائج کیا نکلے اور کس طرح سے نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا اس کو پلان کیسے کیا تھا اور اس کے کیا نتائج نکلے، تو اب آپ اپلیکیشن پہ آ جاتے ہیں۔ تو نالج کے ہمیشہ یہ 3 بڑے پارٹ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جان لیا، آپ کو نالج ہے، ایک پارٹ۔ دوسرا پارٹ اس کا یہ ہے کہ آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، کہ آپ سمجھیں۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے بہت سے
کہ اتنا پڑھو اور اس میں سے اتنا نکالو، اتنا کشید کرو. جب آپ کی انالیٹیکل اپروچ ہوگی نالج کے بارے میں کہ وٹ ایور یو ہیو بین ٹاٹ، یا آپ نے خود پڑھا ہے یا آپ کو پڑھایا گیا ہے یونیورسٹی لیول پہ، کالج لیول پہ، اس میں آپ اپنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ میں آپ اگر جائیں گے، اس پہ محنت کریں گے، تو پھر آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ اچھا اس سے تو یہ بھی بات نکلتی ہے، اس سے تو یہ بات بھی نکلتی ہے، اس کو ہم یوں اپلائی کر سکتے ہیں، اس کو ہم یوں اپلائی کر سکتے ہیں. نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ آپ کنٹریبیوٹ کریں گے سوسائٹی کے. تو کنٹریبیوٹری مائنڈ اور نالج ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتی ہے. تعلیم اور کنٹریبیوٹری مائنڈ جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. ورنہ اگر تعلیم صرف کتابیں پڑھنے کا نام ہوتا تو آج ہم لوگ 2000 سال پہلے کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہوتے. کیوں کہ ایک دوسرے کو بتا دینا الف ب ج د یا ABCD یا اور الفابیٹس، یا اس کو توڑ کے اور جوڑ کے جملے کیا بنتے ہیں، یہ نالج نہیں ہے. نالج اسی وقت نالج کہلاتے ہیں جب اس سے آپ تھاٹ پروسیس کے ذریعے سے آپ اس سے نئی چیزیں جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں. انفارچونیٹلی جو تھیولوجیکل آسپیکٹس ہیں جو مختلف مذاہب کے، نہ صرف اسلام کے بلکہ اور بھی مذاہب کے، اس میں جو تھیولوجینس ہیں، جو مذہبی طبقہ ہے، جو علماء کا ہمارے طبقہ ہے، وہ زور دیتا ہے اس بات کے اوپر کہ جو چیز چلی آ رہی ہے وہ بس چلی آ رہی ہے. وہ کن حالات میں کہی گئی، کیسے کہی گئی، کیا تھا، اب اس کی اس دور میں اپلیکیشن جو ہے وہ کیسے کی جائے گی، کیا کیا جائے گا، اس کو اہمیت نہیں دیتے. سیدھی سی بات ہے، آپ کو خدا کو ماننا ہے، اللہ کو ماننا ہے. اچھا اللہ کو ماننا ہے، اللہ ایک ہے، یہ تو نالج ہوگی. انڈرسٹینڈنگ آف گاڈ کیا ہے، وہ کہاں سے آئے گی؟ اور پھر ہم اس انڈرسٹینڈنگ کو کیسے اپنے اس کے اوپر، لائف کے اوپر، لائف اسٹائل پہ، لائف کے اوپر ہم اس کو کیسے اپلائی کریں گے، اور دوسروں کی اس پہ وہ کیسے اپلائی کی جا سکتی ہے، اس طرف سے غافل ہیں. اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ جو چیزیں سنی ہوئی ہیں وہ پارٹ آف دی فیتھ ہیں، لیکن وہ پارٹ آف دی فیتھ ہونے کے بعد بھی اس کا علم ہے آپ کو، پارٹ آف دی فیتھ ہے، لیکن یہ کہ وہ معاشرے کو، سوسائٹی کو کچھ نہیں دے رہی. لہٰذا آج مذہب پہ 1000 قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں، اور ریلیجن از ناٹ ایبل ٹو آنسر دوز کوسچنس. جو ڈاؤٹس ہیں، جو چیزیں ہیں، اس کا جب تک آپ ٹھیک طرح سے جواب نہیں دیں گے، اس وقت کا جو ایمرجنگ مائنڈ ہے اس کو آپ سیٹسفائی نہیں کریں گے، اس کو آپ بتائیں گے نہیں، تو وہ صرف باپ کے اور دادا کے ڈانٹنے سے خاموش تو ہو سکتا ہے، لیکن جو اس کے اندر کی کویسٹ ہے، اندر کی تلاش ہے، وہ ہمیشہ اس کی جاری رہے گی. اور ہو سکتا ہے کہ وہ نیگیٹو، اور موسٹ آف دا ٹائم ہم نے دیکھا ہے یورپ میں رہ کے، امریکہ میں رہ کے، کہ وہ نیگیٹو ریزلٹس جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے. تو ہم اپنے مومنین سے، اپنے مسلمانوں سے یہ بات کہیں گے کہ دیکھیے بہت اچھا موقع ہے اس وقت. ورلڈ جو ہے، ورلڈ آف نالج وہ اوپن ہے، پہلے کی طرح کلوز نہیں ہے کہ یہ بات مجھے معلوم ہے، میں کسی دوسرے کو بتاؤں گا تو میری اہمیت کم ہو جائے گی. نہیں، اب تو وہ ریسرچ جرنلز میں چھپتی ہے اور ہر ایک کو کے پاس پہنچتی ہے، اس پہ ویب سائٹس پہ موجود ہوتی ہے، یہاں موجود ہوتی ہے. آپ لفظ ٹائپ کریں اور آپ کو ایک چیز کے بارے میں لاکھوں پیپرز آپ کو مل جائیں گے، لاکھوں بکس سے اس کی انڈیکیشن ہو جائے گی، مواد بہت مل جائے گا. تو نالج از اوپن. اسی وجہ سے جو دنیا کے وہ قومیں کہ جو نالج کو اوپن رکھتی ہیں، ایکوائرنگ نالج بھی اوپن ہے، انڈرسٹینڈنگ آف نالج بھی اوپن ہے، اور کنٹریبیوشن جو ہے پارٹیسپیٹری مائنڈ کے ساتھ، وہ نالج بھی جو ہے وہ اوپن ہے، سب کے ساتھ ہے. سب کوئی ایک ٹیکنالوجی جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوتی ہے، کوئی چیز بناتا ہے، کوئی کمپنی یا کوئی نکالتا ہے. اب یہ نوبل لاریٹس ہیں، ایسی چیزیں آپ کے سامنے ریسرچ کے بعد لاتے ہیں، وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جرنلز میں رہ جاتی ہے کیا؟ وہ پھر پوری دنیا میں جاتی ہے، اس کے پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس کے اوپر اس ریسرچ سے کوئی میٹیریل چیز جو ہے وہ وجود میں لائی جاتی ہے اور آگے چلتا ہے. تو عزیز بچوں، عزیز بچیوں، خاص طور پہ ہم اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہیں کہ آپ کو نالج حاصل کرنا ہے اور اس فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے،
اور اس فیلڈ میں ایسے آگے بڑھنا ہے کہ آئندہ آنے والا جو زمانہ ہے وہ آپ کا ہی زمانہ ہو، اور کہیں کہ جیسی چیزیں ان لوگوں نے پروڈیوس کی ہیں ویسی ریسرچ تو جو غیر مسلمز ہیں انہوں نے کی ہی نہیں، اور اس میں بھی کیونکہ ہم سب سے بہتر مسلک سے اور سب سے بہتر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو لیڈ جو ہے وہ ہماری قوم کو اور ہمارے ان کو لینا چاہیے، جہاں کہیں ٹاپ موسٹ سائنٹسٹ کا نام آئے، اکنامسٹ کا نام آئے، پلانرز کا نام آئے، اور فیلڈ میں کا نام آئے، تو وہاں جو نام ہے وہ ہمارے بندے کا ہو، کسی دوسرے کا نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔